सब मिलकर दुआ करेंगे। ये सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। Glory Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. सब दुआ करना शुरू करें।
कादर अब्दियत के बाप सलाम और सलामती के शहजादे, बेहद इज़्ज़त और बुजुर्गी के लायक लश्करों के रब बादशाहों के बादशाह रब कायनात अल्ले मुश्किलात में तेरा शुक्रिया अदा करती। आए खुदावंद आज के दिन के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। आए खुदावंद तो बेहद इज़्ज़त हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदावंद है। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, आपको मुबारक कहते हैं, आपको सिजदा करते हैं, क्योंकि आए खुदावंद आप जैसा कोई भी नहीं। आए खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, सारा इज्जत और जलाल मेरे खुदावंद को मिले। आए खुदावंद इस वक्त आज के दिन के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती। जितने लोग भी आए खुदावंद तेरे घर में आए हैं, आए खुदावंद मैं सबके लिए बरकत की दुआ मांग लेती, एक एक के ऊपर पाक रूह का कंट्रोल मांग लेती। आए खुदावंद तेरा शुक्र कि तू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आए खुदावंद तू जहाँ पर तेरा नाम लिया जाता है तो अपना तख्त छोड़कर आ जाता है। आए खुदावंद आपकी हजूरी के लिए, पाक रूह की हजूरी के लिए और मामूरी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती। आए खुदावंद आपके उतर जाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती, क्योंकि आप अपने बंदों में मौजूद हैं। आए खुदावंद आज के कलाम के लिए दुआ करती, जब तेरा बंदा तेरा कलाम पेश करे तो तेरा पाक रूह इसमें से होकर आए खुदावंद हमारे साथ कलाम करे। आए खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे खानदान के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे साथी के लिए हो, जितने भी लोग आए खुदावंद यहाँ पर हैं आज का कलाम उनके लिए हो, ताकि सारे के सारा इज्जत और जलाल मेरे खुदावंद को मिले। नबादत के शुरू से लेकर आखिर तक आए खुदावंद तू हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना, ताकि तेरे ही नाम को सिर्फ इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम से मांगती, सुन और बख्श दे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम हाजरीन और नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ, और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और सारी कलीसिया की तरफ से तमाम नाजरीन को, हाजरीन को ईद पेंतीकोस्त की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आइए हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात में यूँ लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। तो ये ईद पेंतीकोस्त जो है, यहूदी लोग जिस तरह दूसरी ईदों को मनाते थे, हर साल सालाना ईदें मनाई जाती थी, हम भी मनाते हैं ईद क़यामतुल मसीह और ईद सऊद और ईद पेंतीकोस्त। और ये ईद जो है ये 50वें दिन मनाई जाती थी, और ईद पेंतीकोस्त आज पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है। उस वक्त सिर्फ यहूदी लोग मनाते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर ईद पेंतीकोस्त मनाया जाता है, क्योंकि ईद पेंतीकोस्त वाले दिन एक बड़ा खास वाकया रूनमा हुआ, जो इससे पहले पुराने अहदनामे में और 4000 साल गुजर चुके थे, इससे पहले कभी ऐसा वाकया नहीं गुजरा था, बल्कि खुदा ने पीछे पेशन गोई की थी कि मैं अजनबी जुबान और बेगाना लबों से लोगों के साथ कलाम करूंगा। और योएल की मार्फत खुदा ने कहा था कि इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बुढ़े खाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि तुम्हारे गुलामों पर, तुम्हारी लोनियों पर भी मैं अपने रूह को नाज़िल करूंगा। और यीशु मसीह ने अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत से
لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو اور 120 کی جماعت کو جس میں یسوع مسیح کی ماں بھی موجود تھی اور ان کو ایک حکم دیا آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کہ ٹھہرے رہنا جب تک عالم والا سے تم پر قوت کا لباس نازل نہ ہو. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ہاللیلویہ. تمام یروشلم، یہودیہ، بلکہ سامریہ، بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے. اور 120 کی جو جماعت ہے یہ ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. لکھا ہے جب عید پینتیکوست کے دن آیا تو وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے. مقصد کیا تھا؟ روح القدس پانے کے لیے. روح القدس کے وہ طلبگار ہیں، روح القدس کی بھوک ہے اور پیاس ہے. اور کلام لکھا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور آب حیات مفت میں لے، چونکہ میں خشک زمین پر پانی انڈیلتا ہوں اور صحرا میں سے ندیاں جاری کرتا ہوں. اور داؤد کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیری پیاسی ہے. جب تک پیاس نہ ہو کوئی شخص پانی نہیں پیتا. جب تک آپ کے اندر روح القدس کی پیاس نہیں ہوگی تب تک خدا آپ کو روح سے ممور نہیں کرے گا. آپ کو پیاس آپ کے اندر ہونی چاہیے اور آپ کو پاک روح کو مانگنا چاہیے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. اور یسوع مسیح نے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے حکم کی فرما برداری کی، چونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. انہوں نے فرما برداری کی. آج پاک روح کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کیونکہ لوگ فرما برداری نہیں کرتے. اس وقت کی کلیسیا فرما بردار کلیسیا تھی اور ہر روز ہیکل میں اکٹھے ہو کر دعا کرنے والی کلیسیا تھی. اور 10 دن تک یہ کلیسیا مسلسل دعا کرتی رہی. اور 10ویں دن یعنی 40 دن تک یسوع مسیح ان کو نظر آتا رہا. اور پھر یسوع مسیح نے جب ان کو حکم دیا تو آسمان پر گئے ہوئے یسوع مسیح کو 10واں دن ہوا تھا کہ روح القدس لکھا ہے عید پینتیکوست کے دن ان سب پر نازل ہوا جو اکٹھے ہو کر دعا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے. ایک دل، ایک روح، ایک جان، ایک سوچ، ایک خیال ہو کر دعا کر رہے تھے. لکھا ہے روح القدس ان سب پر نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. ہاللیلویہ. کتنے لوگ بھر گئے؟ 120 کی جماعت سب لوگ روح القدس سے بھر گئے. آج پوری دنیا میں عید پینتیکوست منائی جاتی ہے لیکن سب روح سے ممور نہیں ہے. عید پینتیکوست منانے کا حق ان کو ہے جو روح سے ممور ہیں، جو غیر زبانیں بولتے ہیں. ان کو عید پینتیکوست منانے کا حق نہیں ہے جو غیر زبانوں کی مخالفت کرتے ہیں اور جو نقلیں اتارتے ہیں غیر زبانوں کی. آپ جانتے ہیں متی کی انجیل 12ویں باب میں یسوع مسیح نے ایک بڑا سخت حکم دیا. اس نے کہا ہر کفر معاف کیا جائے گا جو ابن آدم کے خلاف بولا جائے گا، لیکن جو کوئی پاک روح کے خلاف کوئی بھی کفر بکے گا یا نقلیں اتارے گا وہ اس کو نہ اس جہان میں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی آنے والے وقت میں معاف کیا جائے گا. اور غیر زبانوں کا ذکر ہے نئے عہد نامے میں. جب بھی پاک روح نازل ہوا ہے غیر زبانوں میں نازل ہوا ہے. غیر زبانیں بے ایمانوں کے لیے ایک نشان ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے پالوس یہ کہتا ہے کہ جو کوئی غیر زبانوں میں باتیں کرتا وہ آدمیوں سے نہیں کرتا بلکہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور وہ اپنی ترقی کرتا ہے. اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. اور پالوس ہی کہتا ہے میں سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. وہ سب سے زیادہ کہتا میں بولتا ہوں. غیر اس کو کہتے ہیں جو اپنا نہ ہو، جو بیگانہ ہو. اور یہ زبان جو ہے یہ پاک زبان ہے اور یہ غیر زبان ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی زبان ہے، یہ آسمانی زبان ہے. اور یہ ایٹومیٹیکلی جب روح القدس آپ میں آ جائے گا تو پھر ایٹومیٹیکلی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پالوس یہ کہتا ہے کہ میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی دعا کروں گا. جب روح آ جائے گا تو پھر روح سے آپ دعا کریں گے. رومیوں
बाब की 26वें आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान समझ से बिल्कुल बाहर है, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। और रोमियो 8:8 में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, आमीन, तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, शर्त यह है बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। बात ही सारी खत्म। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, वो मुर्दा है। हिजकिय्याह 37वें बाब में लिखा है, खुदा हिजकिय्याह को एक वादी में ले गया और उसने देखा कि वहां पर हड्डियां जो है वो पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, और खुदा ने कलाम किया, हिजकिय्याह दम फूंक, नबूवत कर, कलाम कर। जब उसने दम फूंका, नबूवत की, कलाम करना शुरू किया, हड्डियां जो है वो हड्डियों के साथ जुड़ना शुरू हो गई। फिर उसने कहा दम फूंक, नबूवत कर, फिर उनके ऊपर कोशिश होना शुरू हो गई, मांस चढ़ना शुरू हो गया, फिर भी वो हड्डियां मुर्दा थी। फिर उसने कहा दम फूंक, नबूवत कर, फिर उसने दम फूंका और नबूवत की, और लिखा है वो मुर्दा हड्डियां जिंदा हो गई। और लिखा है उसने बनी इस्राएल कौम के ताल्लुक से कहा था, तुम जिंदा तो कहलाते हो लेकिन हो क्या, मुर्दा। आदम और हवा को भी खुदा ने मिट्टी से बनाया, लेकिन जब तक उनके नथनों में जिंदगी का दम नहीं फूंका तब तक वो मुर्दा ही थे। इसी तरह आज वो लोग जिनके अंदर रूह कुछ नहीं है वो मुर्दा हैं, उनको जिंदा होने की जरूरत है। और लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन है तो वो सब एक जगह जमा थे। हैकल क्यों बनाई जाती है? एक जगह जमा होने के लिए। और यीशु मसीह का ये ऑर्डर है, मरने से पहले भी यीशु मसीह ने ये एक हुक्म दिया था, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ, बल्कि एक दूसरे की तरबियत और नसीहत किया करो। और मैं अक्सर बात एक मिसाल दिया करता हूं कि कोयले जो हैं बुझे हुए हों और जो जग रहे हों कोयले, उनमें उनको भी रख दिया जाए और उनको हवा दी जाए तो बुझे हुए कोयले भी जगना शुरू हो जाते हैं। आमीन। जब आप एक जगह जमा होंगे, चर्च बिल्डिंग के अंदर जमा होंगे, मिलकर दुआ करेंगे, तो फिर ये वाले लोग जो मिलकर दुआ कर रहे थे एक दिल होकर, देखा वो जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक शख्स के ऊपर आकर ठहर गई। क्यों ठहरी? क्योंकि सारे लोग मसलसल दुआ में आ रहे थे। हम चाहे हर संडे यहाँ पर ऐलान करें कि हर रोज ही हम शाम को 1 घंटा दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन असर साहब के ऊपर नहीं है। फिर हम कहते हैं हमें पाकरू नहीं मिलता, हमें तो इतने साल हो गए, हमने तौबा भी कर ली है, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया है, हमें पाकरू नहीं मिलता। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पाकरू कोई मामूली चीज नहीं है कि ऐसे ही आपको मिल जाए। पाकरू खुदा है और खुदा बहुत बड़ा है, तो खुदा को पाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना, आपको कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी कि नहीं? देनी पड़ेगी। ये कलीसिया कुर्बानी दे रही है अपने टाइम की, हर रोज खुदा की जुली में आ रही है, मसलसल बल्कि दुआ में ठहरे हुए हैं। और फिर लिखा है पाकरू इन पर नाज़िल हुआ। जारी बात है कलाम भी सुन रही होंगी, और हर रोज जब खुदा कलाम कर रहा होगा तो ये अपने आप को पाक कर रहे होंगे, क्योंकि खुदा का पाकरू पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता। आप किसी के घर में दूध लेने के लिए जाएं, आपका बर्तन गंदा हो तो वो उसमें दूध नहीं डालेगा, क्योंकि दूध पाक है। दूध को खुदा का नूर भी कहा गया है। इसी तरह जब तक हमारे दिल पाक नहीं है पाकरू नहीं आएगा, क्योंकि वो पाक है, उसकी आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और यीशु मसीह ने
فرمایا کہ کوئی بھی نئی میں تو پرانی مشقوں میں نہیں بڑھتا، نہیں تو مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں جو ہے وہ بہ جاتی ہے۔ پہلے پرانی انسانیت کو اتارنا پڑے گا، پہلے نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا اور پاک روح کو مانگنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، دعا میں روزے میں ٹھہرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا، اپنی کمیوں کو دور کرنا پڑے گا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں کو خطاؤں کو دور کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو سلنڈر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ پھر خدا کا پاک روح آپ کے اندر آئے گا، خالی زبور گانے سے نہیں آئے گا۔ یہ ہوا میں پکارتا ہے میرے وال تو نے کہنا پاجی ملو پٹھا تھا بند کرو پھر میں آ جانا۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، ساری زندگی خادم کلام سناتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ الٹے کام چھوڑ دو۔ اتنی سی چیز پاک روح پانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ کو آیت بتائی ہے، غور سے ذرا سنیے، پھر میں بتانا چاہتا ہوں۔ رومیوں 8:8 میں لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے۔ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ تو یسوع کن کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ جو اس کے ہیں، جو اس کے بن چکے ہیں ان کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ جو اس کے نہیں ہیں وہ آسمان پر نہیں جائیں گے۔ آپ ایک عام تجربہ کریں کہ 2 غبارے لے لیں، ایک میں ہوا بھر دیں، ایک میں گیس بھر دیں، تو اڑے گا کون؟ جس میں گیس ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جب یسوع مسیح آئے گا تو ہوا میں اڑ کر وہی استقبال کریں گے جن میں خدا کا پاک روح ہوگا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ سب روح کو سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب روح کو تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آمین۔ قوت کون سی؟ غیر زبانیں بولنے کی قوت پاؤ گے، بدروہیں نکالنے کی قوت پاؤ گے، دعا کرنے کی قوت پاؤ گے، فتح پانے کی قوت پاؤ گے، بیماروں کو اچھا کرنے کی قوت پاؤ گے، معجزات کرنے کی قوت پاؤ گے، نبوت کرنے کی قوت پاؤ گے۔ آپ کی زندگی میں روح کے پھل آ جائیں گے، روح کی نعمتیں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ روحانی بن جائیں گے۔ روح آئے گا تو روحانی بنیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے فرزند ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ بس میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ بدن روح کے خلاف ہے اور روح بدن کے خلاف ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ اب ہمیں روح کے موافق چلنے کی ضرورت ہے۔ میں شارٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس جو ہے جب بھی نازل ہوا ہے تو غیر زبانوں میں نازل ہوا ہے۔ 8ویں باب کی 14ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریہ کہ لوگوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی تاکہ وہ روح القدس پائیں۔ نئے لوگ تھے، نئے ایماندار تھے، نئے بنے تھے، گنہگار لوگوں نے توبہ کی۔ سامریہ کے علاقہ میں شاگردوں کو بڑی فکر ہے کہ ابھی نئے یہ ابھی انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور نئے سے پیدا ہوئے ہیں۔ شاگردوں کو بڑی فکر ہے۔ 2 شاگردوں کو ان کے پاس بھیجا گیا، پطرس اور یوحنا کو، تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے خادموں کی دعا کرنے سے بھی لوگ روح سے مغرور ہوتے ہیں، تو خادموں کے پاس آئیں گے تو کوئی دعا کرے گا نا۔ اسپیشل رات کو یہاں پر میٹنگ ہوتی ہے ہر روز ہی، لیکن میٹنگ کے بعد میں نے 7 نوجوانوں کو یہاں پر میں نے بٹھایا۔ ہم نے یہاں پر سٹیج پر بیٹھ کر 15-20 منٹ ہم نے دعا کی، میں نے ان کو کلام بھی سنایا۔ تو کثرت کا مسا جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ مسا اس وقت ٹھہرتا ہے جب ہم ایک دل ہو کر دعا کرتے ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں۔ مسا ٹرانسفر بھی ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ کو کہا لوگوں پر ہاتھ رکھ، یہ مسا جو تیرے پاس ہے ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ہو گیا تھا۔ 70 لوگوں کے اوپر روح القدس ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ اور پرانے عہد نامے میں وقتاً فوقتاً پاک روح جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، نبیوں پر، رسولوں پر، بادشاہوں پر، پیغمبروں پر، لیکن وہ ان کی مدد کرنے کے بعد پھر آسمان پر چلے جاتا تھا۔
لیکن جب عید پینتیکوست والے دن روح القدس نازل ہوا تو وہ ان کے اندر آ گیا. یسوع مسیح نے کہا تھا اب تمہارے ساتھ ہے پھر تمہارے اندر ہوگا. ہاللیلویا. سو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا. انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا. پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے. کن کے ہاتھ رکھنے سے؟ اس کا مطلب ہے روح القدس رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے بھی ملتا ہے، ٹچ ہوتا ہے. آمین. سو لکھا ہے جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے. پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیری ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. جس طرح یسوع مسیح خدا کی بخشش ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ویسے ہی روح القدس خدا کی بخشش ہے. یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ چڑھاوے چڑھانے سے نہیں ملتا، یہ دیگے چڑھانے سے نہیں ملتا، یہ دائیکیاں دینے سے نہیں ملتا، یہ مفت میں ملتا ہے. ہاللیلویا. جو کہ اس کی کوئی قیمت ادا کر نہیں سکتا. تو اس بندے نے بڑی غلط اس کی سوچ تھی. پہلے یہ جادوگر تھا اور اپنے جادو کے کمال سے اس نے بڑے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کی بڑی قدرت ہے. جن کا دماغ بند تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کی بڑی قدرت ہے کیونکہ یہ بڑے کام کرتا، عجیب کام کرتا، معجزے دکھاتا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے یہ جادوگر تھا، لیکن شکر ہے کہ اس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، مسیح کو قبول کیا. اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح شاگرد ہاتھ رکھتے ہیں لوگ روح القدس پاتے ہیں، اسی طرح میں بھی لوگوں پر ہاتھ رکھوں تو لوگ غیر زبانی بولنا شروع ہو جائیں تاکہ میری بلے بلے جو ہے وہ ہو جائے. پیسوں سے عزت لینے کی کوشش کر رہا ہے. عزت پیسوں سے نہیں ملتی. پنجابی کی مثال سنی، عزت نہیں لابدی لکھاں ہزاری. عزت اوپر سے ملتی ہے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اور 10ویں باب میں آئیں گے. 44ویں آیت میں لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. اس کا مطلب ہے روح القدس اس وقت نازل ہوتا ہے جب لوگ کلام سنتے ہیں. پہلے کلام سنتے ہیں تو اپنے آپ کو واش کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے اب تم اس کلام کے سبب سے پاک ہوئے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. لکھا ہے اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا اور دیکھا. غیر قوموں پر بھی ایسے 2018 سال پہلے پاک روح نازل ہوا ہے. آج ہمارے اپنوں پر پاک روح نازل نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم اپنے دل کو ٹھیک نہیں کرتے. میں شارٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم ابھی 19ویں باب میں آئیں گے جلدی سے. اور یہاں پر 12 پادری تھے. کون تھے جی؟ اندر سن اسی پادری صاحب ہیں. اسی بھی خدمت کرنے ساڈے کو بھی یہ بائبل ہے، اسی بھی یسوع مسیح نو ماننے ہیں. 12 پادری تھے. یسوع کے 12 شاگردوں کے علاوہ اور بھی جو دیکھا دیکھی پادری بن گئے تھے. تے پاک روح انہوں نے کونی سی پایا تے نہ ہی انہوں نے پانی دا بپتسمہ لیا سی جویں اج بھی اسی کہتے ہیں لیا جی بپتسمہ. ہاں جی لیا کدوں چھوٹے ہوندے جدوں سانوں پتہ ہی نہیں سی، ماں پیو نے دوایا سی. انہوں نے بھی اوہی لیا سی. 2 باتوں کی کمی ہے کیا؟ پادری صاحب تے خود بپتسمہ نہیں لیا کلام والا تے نہ ہی انہوں نے پاک روح پایا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں 19واں باب. ٹھیک ہے. اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے ہو کر گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں. بھئی تسی کہاں دی منادی کرنے تانوں نہیں پتہ یسوع مسیح نے جے تسی سنیا ہوندا 120 جماعت دے وچ بیٹھے ہوندے تے تانوں پتہ ہوندا یسوع مسیح نے منع کیتا کہ اونی دیر منادی تسی نہیں کرنی جنی دیر تانوں پاک روح
نہ ملے، کیونکہ روحیں بچانے کے لیے روح قدس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری خدمت جو ہے وہ فیل ہے، زیرو ہے۔ آگے لکھا ہے ان سے کہا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا۔ پالوس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا تھا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ آمین۔ خیر ایک گل مینوں انہاں دی پسند آئی ہے کہ نہ پالوس کے سامنے بحث نہیں کی تھی۔ یہ نہیں پالوس نے کیا کہ اسی تیرے نال بہتے پڑھے ہیں، سانو تیرے نال بہتا کلام ہوتا ہے، اے تے پیو دادے تو ہی کرسچن ہے، جماعت ہی کرسچن ہے۔ انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک بڑا خادم جو گملیل کے شاگرد ہے، ایک بڑے خادم نے ہمیں اچھی بات سنائی ہے، ہمیں پاک روح پانا چاہیے تھا، ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے تھا۔ آج تو لوگ بحث سے پہ لیندے لو بھائی صاحب تانوں ساڈا بہتا کلام ہوندا تو جی جے تانوں بہت آندا تو پھر اسی ٹریننگ جڑی کیتی وہ کدی کیتی۔ اور حقیقت گل ہے پاسٹر کو زیادہ کلام کی ضرورت نہیں ہوندا بس ایویں گل کر سکتے ہیں۔ ایک بندے دا کام ہی 24 گھنٹے کی ہے، انہیں بائبل ہی پڑھنی، انہیں دعائی کرنی، تو مینوں دسو دوجے نوں کیویں کلام آ جائے کہ جنہیں کدی بائبل کھولنی نہیں، سمجھ آ رہی ٹائم ہی کوئی نہیں بائبل کھولنے دا۔ سو یہاں پر لکھا ہے انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ پالوس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے، ہاللیلویہ، جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیماً 12 آدمی تھے۔ یسوع کے شاگردوں کے علاوہ 12 لوگ تھے جن پر پالوس نے ہاتھ رکھے۔ لیکن پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے انہوں نے بپتسمہ لیا جو خدا کے بندہ نے جس کی ان کو تعلیم دی ہے۔ بپتسمہ انہوں نے پہلے بھی لیا ہوا تھا، آج بھی لوگ پہلے بھی لے لیتے ہیں بچے کا بپتسمہ، لیکن بچے کا بپتسمہ نہیں ہے، بچے کی مخصوصیت ہے، بپتسمہ بڑے شخص کا ہے۔ اب آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے، کہ جو لوگ روح القدس پانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، جو پاک روح پانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اے نیکودیمس تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، جب تک کوئی شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے۔ نمبر 1 توبہ کرے، اگر روح القدس پانا چاہتا ہے سچی توبہ کرے، اور پھر اس کے بعد گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لے، اور پھر اس کے بعد رسولوں کے ساتھ تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، مصروف رہے، مگن رہے، کھویا رہے، خدا کی حضوری میں جھکا رہے، مانگتا رہے، اور خدا کے خادموں سے بھی ہاتھ رکھوا کر دعا کرے، تو پھر روح القدس انعام میں اس کو ملے گا۔ ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔